बेला रजा जमील मुमताज़ माहिर तालीम, पॉलिसी साज, रहनुमा और मुंतजिम बेला रजा जमील सन 1956 में लाहौर में पैदा हुई। बेला रजा जमील के परनाना चौधरी मोहम्मद अली रुदोलवी 20वीं सदी में जदीद उर्दू अदब के बानियों में शुमार होते हैं। उनकी दादी मोहतरमा हिमा बेगम अखलाक हुसैन भी साहिब तसनीफ अदीब थीं। बेला रजा जमील के वालिद सैयद रजा काजिम मारूफ सियासी रहनुमा, फलसफी, कानूनदान, माहिर तालीम और मौसीकी के ज्ञानी हैं। बेला रजा जमील ने इब्तदाई तालीम मुल्क के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से हासिल की। बादाज़ा रोजमेंट कॉलेज पेनिसिल्वेनिया से लिबरल आर्ट्स में तालीम पाई। स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इकोनॉमिक्स और तारीख में एमए की सनद हासिल की। एटलांटा की एमोरी यूनिवर्सिटी से तारीख और मुआशियात में डॉक्टरेट की सनद पाई। बेला रजा जमील ने जॉर्जिया की स्टेट यूनिवर्सिटी से एजुकेशन मैनेजमेंट में एमए करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से तकाबुली तालीम में एमफिल किया। बेला रजा जमील सन 1995 में पंजाब में तालीम की टास्क फोर्स का हिस्सा बनी। इस दौरान सिंध एजुकेशन फाउंडेशन से भी वाबस्ता रहीं। बेला रजा जमील ने सन 2000 में इदारा तालीमो आगही कायम किया, जो सन 2008 से एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER शाया कर रहा है। बेला रजा जमील सन 2000 से 2004 तक वफाकी वजीर तालीम की टेक्निकल मुशीर रहीं। बेला रजा जमील ने बच्चों के लिए अदबी मेले की बुनियाद रखी, जिसे बादाज़ा पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल में बदल दिया गया। बेला रजा जमील यूनेस्को के एजुकेशन कमीशन की रुकन है। सन 2024 में बेला रजा को तालीमी मैदान में उनकी गैर मामूली खिदमात की बिना पर T4 की तरफ से एशिया मेडल फॉर एजुकेशन अता किया गया। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम मकालमा कर रहे हैं पाकिस्तान की मुमताज़ माहिर तालीम, पॉलिसी साज रहनुमा और मुंतज़िम मोहतरमा बेला रजा जमील से। इससे पहले कि हम अपनी काबिल एहतराम मेहमान से गुफ्तगू शुरू करें, मैं आपको एक मुख्तसर सा तारुफ़ अर्ज़ करना चाहूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हम एक शख्सियत से नहीं बल्कि एक रवायत से, अक़दार के एक तमद्दुनी बयानिए से मकालमा करने जा रहे हैं। 20वीं सदी के आगाज़ में बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में मुसलमान बच्चियों की तालीम की तहरीक में 4 कलीदी नाम आते हैं: मौलवी चिराग अली, मौलवी मुमताज़ अली, चौधरी मोहम्मद अली रदौलवी और शेख अब्दुल्ला। कश्मीर वाले नहीं, अलीगढ़ वाले शेख अब्दुल्ला। इसमें से चौधरी मोहम्मद अली रदौलवी 1882 में बाराबंकी में पैदा हुए और 1959 में उन्होंने वफ़ात पाई। 1918 और 1920 में चौधरी मोहम्मद अली रदौलवी अपने अफ़सानों में, मज़ामीन में जो कुछ लिख रहे थे, जिन ख़यालात का इजहार कर रहे थे, आज के पाकिस्तान में भी उन मौज़ूआत पे उस लबो लहजे में लिखना, बात करना मुश्किल है। चुनांचे उस खानवादे से ताल्लुक़ है मोहतरमा बेला रजा जमील का, जिनसे हम बात करने जा रहे हैं। आदाब। आदाब। डॉक्टर बेला जमील, अगर मैं गलती नहीं करता तो 1971 में आप सेंट डेनीज कॉन्वेंट मरी में तालीम पा रही थी। हिसाब ये है वजाहत कि मैंने कोई 17 स्कूल्स बदले
میں جو ہوں آج وہ 17 اسکولوں کی اور کچھ 3-4 یونیورسٹیز کی یس اور اپنے گھر کی اور ماحول کی پیداوار ہوں. ایک کانوینٹ آف جیزس میری ہے بورڈنگ، اور ایک سینٹ ڈینیز ہے. ہماری اماں نے سوچا کہ یہ 2 بڑی بیٹیاں جو ہیں میری، وہ بالکل ان کا یہ حال ہے کہ ان کو کوئی نہ تہذیب آئے گی نہ تمیز آئے گی، ان کو بورڈنگ میں ڈال دو، کیونکہ یہ تو کنفیوزڈ ہی ہو گئی ہیں کہ لڑکیوں کو کیسے رہنا چاہیے. تو ان کو بہتر ہے کہ وہاں ڈالو، کچھ ان کو تمیز آئے گی، تہذیب آئے گی. تو ہم لوگوں کو پورا ہمارا جہیز بنا کے، کیونکہ کراچی میں رہتے تھے، کراچی میں تو گرمی ہوتی تھی، تو جہیز اس طرح بنا کہ رضائیاں بنی، اونی کپڑے بنے، اور یوں ہم پہنچ گئے اپنے صندوقوں سمیت. چھوٹی چھوٹی لڑکیاں، کوئی 6.5 سال کی، 8 برس کی. اور ہم وہاں پہ میں خیال میں 4 ہفتے رہے ہوں گے. کل وہاں سے ملا کے بغاوت کر لی، کہا کہ یا تو لے جاؤ یا ہم لوگ چل کے آ جائیں گے. بغاوت میں نہیں کی. اور بغاوت کس چیز پہ کی کہ انہوں نے 10 روپے فائن دھر دیا، اور اس لیے دھرا کیونکہ ہم لوگ اردو میں بول رہے تھے، انگریزی میں بولنا تھا، کولونائزیشن کا چرچا تھا، اور لہٰذا ہم اپنی شناخت کو کھو بیٹھے تھے. تو ہم نے کہا کہ اپنی زبان پہ ہی، اس زمانے میں ہمیں 10 روپے دینے ہیں فائن، ہم تو یہاں پہ نہیں پڑھیں گے. تو یا تو والد کو خط بھیجا یا خبر بھیجی کہ یا آ کے لے آئیے، یا ہم یہیں پہاڑوں سے چل کے کراچی آ جائیں گے. انہوں نے کہا خبردار نہیں آنا، تمہارے ماموں کو بھیجتا ہوں. اور سو چل. اس اسکول کو ہم نے اس طرح سے خیر بات کیے تھے. شاید 6 ہفتے رہے ہوں گے، بس اتنا ہی ہمارا پہاڑوں سے تعلق رہا. اور وہاں سے تہمیز اور تہذیب سننے اماں آئی. اماں نے پھر بہت محبت سے ہم لوگوں کو گلے لگایا کہ تمہیں بہت مس کر رہی تھی، ادھر ہی تمہیں تہذیب اور تمیز ادھر ہی سکھاتے سب یہی ہو جائے گا. آپ کے والد محترم رضا کاظم پاکستان کے ممتاز وکیل ہیں، سیاسی مفکر ہیں، سیاسی رہنما رہے ہیں، دانشور ہیں. لیکن آپ کے کام میں، آپ کی ذات میں اپنے والد کے جو سیاسی خیالات اور جو ان کی سرگرمیاں ہیں، ان کی جھلک کم نظر آتی ہے. کیا یہ آپ کا شعوری فیصلہ تھا؟ والد نے تو ایک ٹھانی تھی، کیونکہ دیکھیے وہ بھی اپنے ایک دور کی پیداوار تھے، اور ان کے حساب سے تو ان کا دور چلتا ہے 1857 سے. ان کو ان کے ارد گرد وہ بڑے تھے جنہوں نے وہ کو دیکھا بھی تھا، اور پھر اس کی باتیں چلتی تھیں، چرچے تھے. ان کے نانا 1882 میں پیدا ہوئے. تو جی انہی سلسلوں میں، بلکہ وہ بھی اسی کی پیداوار تھے، تعلق دار بنائے گئے. اور ظاہر ہے وہ کلونیل پیریڈ کا ایک خاص ایک حصہ تھا جس میں وہ آئے. تو وہاں پہ تو بغاوت تھی، چاہے وہ ٹریڈ یونینسٹ بنے، چاہے انہوں نے کمیونسٹ پارٹی پکڑی، چاہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا حساب کتاب اپنے ہی حساب کتاب سے چلایا. یعنی کہ پھر جب آخری دفعہ جیل گئے تو شاید قرآن شریف کے علاوہ کچھ پڑھا ہی نہیں. 1994 میں اپنے والد کی 94 میں نہیں 84 میں 84 میں تو یہی عرض کر 1.5 رہا برس تھا. کے لیے، جس میں 6 مہینے ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے؟ زندہ ہیں. نہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا وہ حیات ہیں یا نہیں ہیں، کوئی خبر نہیں تھی. 6 مہینے نہیں پتا تھا. اس کے بعد پتہ چل گیا کہ وہ اٹک میں ہیں. تو کہتے ہیں کہ علاوہ قرآن شریف کے میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں. تو انہوں نے قرآن شریف کو پڑھا، سمجھا اور رٹا. وہ اپنے حساب سے چلے، اور ان کا ایک فیصلہ تھا جو ہم لوگ دیکھتے رہتے تھے بچپنے میں، کہ جو حکومت آئے اس کے خلاف ہیں. اور وہ اس لیے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس میں ایک بہت باوزن باتیں بھی ہوتی تھیں. ان کو لگتا تھا کہ جو ہم نے 47 میں جو سوچا تھا کہ ایسا پاکستان ہوگا یا ایسی سماج ہوگا، وہ ویسا پایا نہیں. اور پھر ایک مارکسسٹ ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی بھی تھی، تشریح ہوتی ہے. اور اس کا ایک فلسفی تھی، ایک تھنکنگ تھی. مطلب کسی چیز سے بھی میں بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے دیکھا ہو کہ رضا کاظم نے اس کے اوپر ایک
حتمی فیصلہ سنایا، وہ بدلتے رہتے تھے. یعنی کہ ہم شوق میں آ گئے جب وہ پوسٹ مارکسسٹ پیریڈ میں آ گئے، اپنے خود ہی کے فیصلہ کر لیا کہ اب میں پوسٹ مارکسسٹ پیریڈ میں آ گیا ہوں اور اب میں بہت چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں. پالیٹکس جو کہ کمپرومائز پالیٹکس تھی اس کے خلاف تھے. ہم لوگ سے پوچھیں، اگر مجھ سے پوچھیں کہ آپ کا رجحان اس طرف کیوں نہیں ہوا، کیونکہ ہم اس پیریڈ میں اپنے آپ کو ہم نے دیکھا پلتے بڑھتے، اپنی خود پرورش ہوتے ہوئے. مگر میں تو خصوصی طور پہ، کیونکہ میں بہت خود ریڈیکل اس طرح سے تھی کہ جہاں ابا اماں نے کچھ کہنا اس کے خلاف میں نے کرنا. انہوں نے کہا یہ کرو گی، میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، یہ تب ہوگا جب میں خود یقین اس میں کروں گی. تو مجھے لگا کہ اگر ہم نے کچھ دیر پا تبدیلیاں لے کر آنی ہیں تو ہمیں ایک سکیل پہ کام کرنا پڑے گا. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف ہم بہت اختلاف بھی کرتے ہیں حکومتوں سے، سیاسی پارٹی سے بھی، جی جی، مگر ہمیں ساتھ بھی چلنا پڑے گا. انگیج بھی کرنا انگیج اس کا مطلب کمپرومائز نہیں ہے. نہیں. جب حکومت نے مجھے 2000 میں کہا کہ آپ ہماری ایڈوائزر بنے، ایڈوائزر ہو جائیں تو میں نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کس کو ایڈوائزر رکھ رہے ہیں، کیونکہ یا آپ اپنے حساب سے اپنی اس پہ رکھیے گا ثوابدید پہ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بہت کھلے طریقے سے تنقید بھی کرتی ہوں. تو اور مشرف صاحب کا دور تھا، جی. تو میں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ میرا ذرا فرق طریقہ ہے، میں ہر چیز میں ہاں نہیں ملاؤں گی، تو یہ آپ سوچ لیجئے، کیونکہ امبیرسمنٹ نہیں میں چاہتی. اور جب 17 خط بہت اوپن آئے میرے خلاف، وہ بھی صحافی لکھتے تھے اور بہت کچھ آتا تھا، تو میں نے سیکرٹری صاحب سے کہا، میں نے کہا دیکھیے میں تو بہت ہی ڈھیٹ قسم کی انسان ہوں، ہم لوگ تو گینڈے کی طرح ہیں، اپنے ابا کی اور اس طرح کی ایٹماسفیئر سے نکلے ہیں، ہم لوگ کو تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس رستے پر ہیں، مگر آپ کے لیے امبیرسنگ ہے. تو میں نے جو کرنا تھا کچھ کر لیا، بھائی انشاءاللہ ہوتا رہے گا، ہم تو کام نہیں چھوڑیں گے، مگر آپ اپنے آپ کو اس امبیرسمنٹ سے بچا لیجئے. اور میں ایم ہیپی ٹو پارٹ ویز، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہے. کہ لے کے دیکھیے، جب مجھے کوئی انانیمسلی خط لکھتا ہے اور اپنے نام لکھنے کی جرت نہیں کرتا، تو ہم بھی اس کے لیے ساتھ چل رہے ہیں. ہمیں جب ہوگی امبیرسمنٹ ہم اس وقت آپ کو کہہ دیں گے. تو بس یہ گفتگو رہتی تھی. تو میں نے زندگی، مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے حساب سے جی ہے. محترمہ بیلا رضا، یہ جو ہمارے ملک میں ایک طرح سے معاشرت میں، سیاست میں انحرافی دائرہ ہے، یہ حیران کن طور پہ ویسٹ سے بھی جڑا رہا ہے اور مغرب کی مخالفت میں بھی پیش رہا ہے. یہ دو ایک ہی دھارا ہے، لیکن اس میں دو متوازی اور متخالف زاویے پائے جاتے ہیں. تو اس کی حرکیات کو اس طرح سے دیکھتے ہیں. میں بہت سے نام گنوا سکتا ہوں، انہوں نے اسکالرشپس پہ مغرب میں، شمالی امریکہ میں تعلیم پائی، لیکن جب وہ پاکستان لوٹے تو ان کی سیاست، ان کا جو تمدنی کردار تھا، اسے نرم لفظوں میں آپ مغرب کی مخالفت کہہ سکتے ہیں. کیا وجہ آپ کو اس کی سمجھ آتی؟ ہمارے ہاں 19ویں صدی سے تو ہم کہیں گے ایٹ لیسٹ مسلمانوں کے لیے یہی ایک متبادل دھارے ساتھ چلے. اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ایک طرف بہت ساری چیزوں کی شناخت، کھوج اور تحقیق جو تھی وہ بالکل اپنے ہی دائرے میں رہ کر، اپنے ہی کانٹیکس میں رہ کر، اپنے ہی مذاہب میں رہ کر، اور جو بھی ہمارے ارد گرد کا ایک ہمارے کلچرز کی ارتقاء تھی اس میں رہ کر ہو رہا تھا. اور ساتھ ہی میں جب 1885 میں جب سر سید اٹھتے ہیں تو پھر ایک اور سمجھے وبا اٹھتی ہے. وبا کیا ہے؟ میں اس لیے جان پوچھ کے وبا کہہ رہی ہوں کیونکہ پھر سڈنلی اپنی شناخت
کچھ کچھ ہم ویسٹ سے اپنی کروانا شروع کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ ہم ایک پستی کے دور سے گزر رہے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ ہماری سوچ جو ہے یا ہمارا ایک پورا اٹھان جو ہے وہ ایک ایسے معاشرے میں ہے جو گلا سڑا گر رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے. تو لہٰذا اس کو فورٹیفائی کرنے کے لیے اپنی شناخت جو ہے وہ ہم ویسٹ سے منسلک کریں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی کیونکہ یہ ایک پروگریسو رجحان ہے. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ وہیں سے ایک اسکیزوفرینیا شروع ہو جاتا ہے. جی ایک ہمارے ہاں ایک کلچرل اور ہسٹوریکل اور آپ سمجھے ایک آئیڈیالوجیکل اسکیزوفرینیا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ابھی بھی ہے اس طرح سے. حالانکہ پھر اس کے اوپر بہت کچھ لکھا بھی گیا، جیسے ایڈورڈ سعید نے پوری اورینٹلزم کے حوالے سے بات کی، اور اس میں ایک چیز تو واضح ہے اور جس کے اوپر بہت سارے ہسٹورینس نے جو ایک سبالٹن کا ایک پورا ایک کام شروع جی کیا، پورا ایک رومیلا اسکول ہے. تھاپڑ نے، عائشہ جلال، یہ سب لوگ اس میں ہیں کہ جن لوگوں کا یہ تھا کہ ایک ادرائزیشن ہو گئی، جی یعنی کہ ہر چیز میں ہمارا فرق ہو گیا، پبلک اور پرائیویٹ میں. یہ جو بائنریز کریٹ کرے، مفصل میں کیا تعلیم ہونی چاہیے، شہروں کی تعلیم کیا ہونی چاہیے، کالونی کو بنانے کے لیے کیا. اب اس سارے چکر میں جس میں ہمارے گیزیٹیئرز بھی شامل ہیں، اور گیزیٹیئرز میں اگر آپ دیکھیں تو وہ آتے ہیں، ٹریولرز آتے ہیں، وہ لکھتے ہیں. اب وہ لکھتے ہیں اپنی نظر سے، وہ لکھتے ہیں ایک مونولنگول معاشرے کی نظر سے، وہ ایک کلچرل معاشرے کی طرف سے دیکھتے ہیں. تو ان کو تو بائنریز بنانی ہوئی. اگر مہاجن سکول ہیں جو اکاؤنٹنسی سکول کہلاتے تھے یا لنڈے، تو انہوں نے کہا چونکہ مہاجن ہے تو لہذا ہندوؤں کا ہوگا. اور اگر مکتب ہے جس میں برہمن بھی فارسی پڑھاتے تھے، انہوں نے کہا چونکہ مکتب ہے تو یہ مسلمانوں کا ہوگا. جب اتنے بھونڈے طریقے سے بائنریز میں ہر چیز ڈیوائیڈ ہونی شروع ہوئی، تو ہم نے اپنی انڈوجنس تھنکنگ، سوچ وغیرہ اس کو ہم پیچھے کرتے رہے. اور آپ چاہے وہ فرنگی محل کی رسپانس دیکھ لیں، چاہے دوسری دیکھ لیں، چاہے ڈسکشنز دیکھ لیں. مطلب ایک مکولے کا منٹ ہے 1835 کا، جو 17 سال لگتے ہیں اس کو لکھنے میں اور اس کو ایک پوزیشن اپنی بنانے میں. ہمارے ہاں ایک حساب کتاب چلے آ رہے ہیں، مگر ہم اس کو یہ تو ضرور کرتے ہیں کہ 1854 میں جو وڈز ڈسپیچ پہلی ایجوکیشن پالیسی ہے، تو ہم اتنی خلاف ورزی ضرور کرتے ہیں کہ ہم انگریز سے گرانٹ اینڈ ایڈ تب تک نہیں لیتے جب تک سر سید نہیں کرتا. اور وہ بھی 1885 میں جب کانفرنس ہوتی ہے، ایجوکیشن کانفرنس، تو کہتے ہیں بھئی یہاں کے لوگ ہم سے پیسہ کیوں نہیں لے رہے، ہم تو گرانٹ اینڈ ایڈ دے رہے ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں دے رہے ہیں. لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. مگر پھر اس کے بعد تو ہمارے ہاں یہ متضاد سوچیں چلتی آ رہی ہیں. اچھا، اب مجھے پوچھئے، کیونکہ آپ مجھ سے بات آج کر رہے ہیں. جی میں 15 برس کی عمر میں بغاوتیں ہی کرتی ہوئی پاکستان سے میں سمجھی جلا وطن ہو گئی. والد نے کہا تھا کہ تم نا کنیڈ نہ جانا، یہاں پہ بہت کیپٹلسٹ اورینٹڈ ٹینڈنسیز ہیں اسی طرح سے، اور تم اس میں گھبراؤ گی. میں نے کہا تم نے اب کہہ دیا نہیں جانا، اب تو مجھے جانا ہی ہے. 15 سال کی عمر میں میں نے سینئر کیمبرج کیا تھا، یہی ادھر ہی پیچھے جی یہی جی کانوینٹ آف جیزس سینٹ میری سے. میں کہا جانا تو ہے. اب وہ 3 ہفتے وہاں گزار آئی، اور وہاں گزار آئی تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ سامنے ہمارے ایلیٹ انگلش سپیکنگ لڑکیاں کینیڈ میں بیٹھی ہیں، مطلب ایک ہائرارکی تھی. اس کے پیچھے انگلش میڈیم میٹرک بیٹھی ہیں، اس کے پیچھے اردو میڈیم مسلمان یا کچھ مکسڈ بیٹھے ہیں، پھر کرسچنز بیٹھے ہیں. میں نے کہا یار یہ کیا ہے، یہ تو بنی بھی ایسی سیڑھیاں ہیں، مطلب وہ بینچز تھیں جو کہ ایک وہ اس میں ہوتی تھی. تو میں نے کہا اتنی گھٹن میں، اور پھر اتنی عجیب قسم کا ایک آرٹیفیشل سا ایک ایٹماسفیئر ہے، اور اس میں تو ایسے بولو اور ایسے نہیں کرو. میں تو نہیں یہاں پہ پڑھنا. 3 ہفتے بعد ادھر سے بھی کٹ لیا. جب کٹ لیا، اتفاق ہمارے تو وکیلوں کے گھر تھے، والد کے پاس. ہمارے ہاں حساب یہ ہوتا تھا کوئی کلائنٹ آ گیا، پیسے آ گئے، نہیں ہوا تو نہیں ہوئے. اس کا بھی بہت ریزیلینس تھی، شکر اللہ کا ایسا ہی ہوا
کیونکہ ہر چیز میں ہر وقت کے رہنے کی عادت پڑ گئی تھی. تو میرے والد نے بہت بڑا کیس انگلینڈ میں جیتا. ٹیلر ووڈرو بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی تھی، اس کے خلاف. پیسے آ گئے، فون کیا، پیسے آ گئے ہیں، اب بتاؤ اب کیا کرنا ہے، تم گھر تو بیٹھ نہیں سکتی، یہاں پہ بورڈنگ جانا ہے، اے لیولز کرنی ہے، یہ 2 اسکول ہیں، کس میں جانا چاہو گی؟ ایسی گفتگو. میں نے کہا اس میں جانا، کامن ہال میں جانا. تو میں 15 برس کی عمر سے سمجھے میں پاکستان میں نے چھوڑ دیا. تقریباً 20 سال میں پاکستان سے باہر رہی، پڑھتی رہی. اور جب وہاں پہ گئی تو ایک دم سے جاگ اٹھی کہ میں کون ہوں. میری جو دادی کہتی رہتی تھی اردو سیکھو، اور سر حسن کہتے رہتے تھے، ہمارے یہاں بہت نفیس کتاب تھی جو جواہر پارے کے نام سے، جو ہماری لگتی تھی اور اب ملتی نہیں. اب مل جائے تو میں بہت خوشی سے اپنے پوتے پوتیوں کو پڑھاؤں اور سب کو دکھاؤں. اتنا نفیس وہ سلیکشن تھا ہمارے اردو لٹریچر کا اور پروز، پوئٹری اور پروز کا، کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. اور بیچارے ہمارے میر حسن صاحب جو پڑھاتے تھے اتنے نفیس تھے، اور ان کا ہم اسی طرح سے ہنسی ٹھٹے میں وہ اردو کا پیریڈ گزار دیتے تھے. جب وہاں گئی تو میں نے کہا میں کون ہوں، یہ بیلا رضا کون ہے، یہ کیا ہم نے اپنے اوپر لبادے ڈالے. اگر مجھے اب اپنی زمین بنانی پڑے تو میں کیا کروں گی اپنی شناخت کے لیے. تو زبان سے تعلق بہت اہم تھا. سیڈلی میری اماں پنجابی تھی، کشمیری تھی، اور وہ نہیں گھر میں بولی جاتی تھی، اس کی بھی مجھے بہت تکلیف ہے. پوربی بولی جاتی تھی، امی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پنجابی بولتی تھی، والد بھی بولتے تھے جیسے تیسے، مگر اردو بولی جاتی تھی. ہم سے ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہم ایک مختصر انٹرول پہ جائیں گے، واپس آ کے گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں. تو ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کی ممتاز ماہر تعلیم، دانشور، منتظم اور پالیسی ساز رہنما محترمہ بیلا رضا جمیل سے. ایک انٹرول کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں وجاہت مسعود آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کی ممتاز ماہر تعلیم، پالیسی ساز رہنما، دانشور محترمہ بیلا رضا جمیل سے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو بچپن میں کس طرح کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا؟ چونکہ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو اب تک ہم اس پروگرام میں درجنوں دانشوروں سے، فنکاروں سے، اساتذہ سے، مصوروں سے بات کر چکے ہیں. ہمیں کوئی ایک مثال ایسی یاد نہیں آتی کہ کوئی ایسا
सरबरावरदा दिमाग पैदा हुआ हो, जिसे बचपन में मुताले का मौका ना मिला हो, जिसके घर में जो है इल्म की, अदब की रवायत ना पाई जाती हो, बल्कि आपकी दादी मोहतरमा हिमा इखलाक हुसैन, उनकी मैं किताब देख रहा था भूली हुई बातें, वो किताब जो है वो 1948 में शाये हुई। अब 1948 ऐसा ज़माना था जिसमें 1936 की तरकीब संग तहरीक, 1932 में अंगारे, 36 में मंटो, बेदी, किशन चंद्र, इसमें सुख्ताई, ये सब हो चुका था। उसके बावजूद मोहतरमा हिमा इखलाक हुसैन की किताब भूली हुई बातें पढ़ते हुए बिल्कुल ऐसे एहसास होता है कि वो एक अलग दुनिया में, एक बाकी मुआशरे में जो हो रहा था उससे हट के लिखी हुई किताब है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस तरह के तमद्दनी पस मंज़र में अपना बचपन गुजारते हुए आपको कैसी किताबें पढ़ने का मौका मिला, वो कौन सी अफकार थे, वो कौन सी शख्सियात थीं जो आप पे असरअंदाज हुई, जिन्होंने आपकी शख्सियत को वो ख़तो खाल बख्शे जिनसे हम मुतारिफ़ हैं? बचपने में जैसे मैंने कहा कि घर में माशाल्लाह से इतने लोग थे और घर भरे थे, नाना के भी और दादा के भी। बीच में एक दरवाज़ा था। हाई कोर्ट के पीछे मेरी पैदाइश हुई और हम ये 8 और 10 फेन रोड के बीच में रहते थे। जी। ये दोनों घराने जो आए थे, एक फिरोजपुर से, एक लखनऊ से, ये तमाम अपने कल्चर्स को लेकर आए थे और कहानियों का बहुत बड़ा सिलसिला था और बहुत सारी रसूमात, यानी कि जो कि सादा सी थी मगर बहुत भरपूर थी। चाहे गाना था, त्यौहार थे, और जैसे मैंने कहा कि दादी अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी मैं तो कहूँगी बहुत वो जय्यद एजुकेटर थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पढ़ाया था। उनको चौधरी मोहम्मद अली रदौलवी जो उनके अब्बा थे, उन्होंने बहुत बचपने में अपनी सारी बेटियों को एक बोर्डिंग में भेजा था। गोया दबिस्तान खुल गया जी। कि आधे से ज़्यादा खतूत तो हिमा इखलाक हुसैन के नाम ही है। जी हाँ। तो दादी ने अपनी फिर जो उन्होंने ख़ुद अपने आप को सेल्फ एजुकेटेड थी, फ़ारसी, अरबी, उर्दू, पूर्वी तो बोलती थी, अंग्रेज़ी, सब अपने आप को किया। और उसके बाद 48 में वो चली गई अपना मॉन्टेसरी करने के लिए इंग्लैंड। राइट। वहाँ से, और वो भी बगावत में गई और कहा कि मुझे मालूम है कि अगर मुझे कुछ नस्लों को बदलना है तो मुझे अर्ली चाइल्डहुड करना पड़ेगा, ये इब्तदाई बचपन की तालीम के लिए कोर्स करना पड़ेगा। 48 में उन्होंने लुइशम से कोर्स किया, मॉन्टेसरी का कोर्स किया 1 साल का। अच्छा। डिप्लोमा लेकर वापस आई और शुरू ही में गवर्नमेंट को जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता बताती कि अर्ली चाइल्डहुड करवाना पाकिस्तान के लिए लाजमी है। हम उन्हीं की औलाद में से थे, तो बहुत सारे कुछ जो सीख के आई वो हमारे साथ भी एक्सपेरिमेंट करती थी। और पहला स्कूल उनका हिमा स्कूल फॉर चिल्ड्रन यहीं गुलबर्ग में ही खोला 11H में, जहाँ पे बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने करी। कहानियाँ उसकी एक मतलब एक वो दिल था, उनको अपनी कहानियाँ इतनी आती थी मगर वो गाती भी थी। वो तो आई थिंक अगर थिएटर में जाती तो बाद में तो उनके ऊपर फिल्म भी बनी, हिमा रिमेंबर्स। मेरी अम्मा की कहानियाँ, और फिर उनकी भी आवाज़ बहुत अच्छी थी। तो हम लोग कहानियाँ, गानों और बहुत सारे किस्सों में, और फिर हमारी अब्बा की फूफी और ये लोग सब, और दादा की अब्बा के साथ नहीं बनती थी और हमारे साथ बहुत बनती थी। तो हम लोग इसी एटमॉस्फेयर में पले बड़े और थोड़े से बड़े और हुए। तो वालिद साहब चूँकि वो इतने वो उस वक्त कम्युनिस्ट, सोशल, हर चीज़ से तो रज़ा गुजर चुके थे, हर चीज़ एक्सपेरिमेंट करना लाजिम था उन पर। तो पीपल्स बुक कंपनी थी, तो हम लोग को ले जाया जाता था बाकायदा, और हमने लिटरली बहुत कम उम्र में गोरकी, चेकॉफ
اور جو آتی تھی اور کچھ دفعہ ہم کہتے تھے اپنے ابا کو بس اب یہ جو پوئٹری ہم یہ ہے نا ساری پوئٹری نہیں ہمیں کمیونسٹ اچھی لگتی مگر یہ اس سے ہمیں گریزہ رکھیں. ہمارے یہاں فیض صاحب کا چرچا بچپنے سے تھا کہ مطلب ہم لڑتے ہوں گے تو فیض صاحب تھے, اعجاز بٹالوی تھے, نور جہان کا آنا, ان کے گانے ریکارڈ. تو ہمارا بہت ایک ایسا ایک اب میجر اسحاق صاحب صاحب. ہمارے ساتھ رہتے تھے, میجر اسحاق صاحب. میجر اسحاق ہمارے ساتھ رہتے تھے. والد نہیں کچھ دیر لاہور میں رہے, فین روڈ پہ ہی رہے. تو ان کی آپ کو معلوم ہے مسلی وغیرہ وہ تو لکھتے رہتے تھے مگر وہ ہمارے ساتھ اتنا ان کا وقت گزرا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم تو ہمارے لیے اللہ میاں کی ایسی کوئی خاص بات تھی, عنایت تھی ہم پہ. اور پھر دادی کا سلسلہ کتابوں کا شروع ہو گیا. جو بار ان کی آئی پہلے, وہ بھی انتھولوجی دیکھنے والی ہے. بلکہ میں نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کو ان کی بھولی ہوئی باتیں بھی دی ہوئی ہے. اس ایٹماسفیئر میں جب پڑھے, اور والد نے بائی دا وے, اماں اتنا نہیں کرتی تھی مگر والد نے کہا اب تم ہم چھوٹے چھوٹے تھے, یہ کتاب پڑھو اور اس کا ریویو لکھو. اب جہاں پہ آپ اس طرح سے اچھا کئی دفعہ ہم لوگ گپ بھی مارتے تھے. تو ہمیں بعد میں جب میں 15 برس کی بورڈنگ میں گئی تو مجھے احساس ہوا دیکھو اس وقت تو میں رضا کو ڈاڈج کر رہی تھی, اب تو میں زندگی کو ڈاڈج تو نہیں کر سکتی. تو پھر میں نے اپنے آپ کو سوچا کہ اب میں 2.5 گھنٹے سوں گی رات کو, اور جتنا بھی میرا گیپ ہے نا ایجوکیشن اور لرننگ کا, میں کتابیں پڑھوں گی, پھر سے پڑھوں گی, تاکہ مجھے لگے کہ جس کی وجہ سے آئی نیڈ دیٹ نالج, دیٹ بیسک نالج, کہ جو مجھے کوئی رستہ دکھائے گا یا میری زمین جو پاؤں کے نیچے ہوگی جو میں بناؤں گی اس میں اس کا حصہ ہوگا. تو اب امیجن کریں ابن خلدون پڑھ رہے ہیں 15 برس کی عمر میں, جو زمین میں بناؤں گی, میں بناؤں کہ ہر چیز میاں سے ملے گی یا آدمی سے ملے گی. یہ میری اماں کی وقت سفرنگ ہو چکی, یہ اس والے ٹریپ میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے. تو اٹ واز اے ریبیلین اگینسٹ واٹ واز سین ایز گیون کہ میں عورت ہوں, لڑکی ہوں, میری یہاں شادی ہوگی, میں اس حساب سے چلوں گی, اور وہی جو گانے وانے جس میں میری رخصتی ہوگی اور میں پسوں گی, وہ تو ہونا ہی نہیں تھا, وہ تو ہونا ہی نہیں تھا. مگر اس کے لیے زمین بنانا اور اپنا مذہب بنانا لازمی تھا کہ وہ کون ہوگا جس کی وجہ سے مجھے سمجھ آئے گی کہ ہاں اس کاسمک پوری یونیورس میں اگر میری اتنے ذرے کی بھی حقیقت ہے تو اس حقیقت کو مجھے بنانا پڑے گا. کوئی نہیں میں بوروڈ نالج پہ نہیں رہ سکتی, مجھے اس کو انٹرنلائز کرنا پڑے گا. صحیح فرمایا, درست. یہ میری انسپریشنز اپنا بچپنے سے رہی, اور پھر میں نے اپنا بچپنا نہیں خوش بولا. نصیبی ہے یہ, بہت خوش سب کو اتنی زندگی کا لبریشن احسان ہے کہ اس لبریشن حاصل نہیں ہوتی. مگر وجاہت میاں ایک بات میں کہوں, جی یہ فرمائیے. بہت تکلیف دہ سفر تھا, بہت تکلیف. یعنی کہ میں 15 اور 16 سال کی عمر میں کہہ سکتی ہوں ہوتا ہے کہ یہ تکلیف دہ سفر تھا. اور یہ بھی اب پتا تھا کہ تکلیف دہ نہیں ہوگا تو اس میں سے کچھ نکلنا بھی نہیں. ہماری وہ کلاس جس کو یہ مواقع میسر نہیں تھے, بیرونی دنیا, بالکل ماڈرن جدید علوم, نئی قدریں, جی ان کے لیے کتاب ہی وہ کھڑکی تھی بالکل. جس کے ذریعے اب دیکھیے نا, ڈپٹی نذیر کا ہم ذکر کرتے ہیں بالکل تو ڈپٹی نذیر تو وکٹورین ایرا کے ویلیو فریم ورک کے ساتھ آ رہے تھے. ہم بہت چھوٹی عمر میں, اصل میں 12 برس کے رہے ہوں گے, 11 کے, تو ہم نے صفیہ اختر کے خطوط سارے وہ بیٹھ کے پڑھے, جانثار وہ جو لکھے تھے, اور حرف آشنا, اور یہ سب خط منٹو ہم پڑھ رہے تھے چھپ چھپ کے اپنے چچا سے, کیونکہ چچا کا اور اب نظر ہمیں یہ رہتی تھی. پوچھنا پڑتا ہے کہ اس پہ چھپانے کو تھا کیا تھا یہ نہیں سمجھ آئی, نہیں تھا. مگر پڑھا سب کچھ. اور خطوط بہت لوگوں کی چیزیں پڑھتے رہے, اور اردو میں بھی پڑھا, اور اتنا نہیں پڑھا جتنا, مگر شو مارنے کو, کیونکہ ہمارے ہاں فیض صاحب کا آنا جانا تھا, تو اگر ہمیں شورش بربتوں نئے اپنی بچوں کے ساتھ, اپنی فرینڈس کے ساتھ سمجھنا ہوتی, تو ایک دن میری بڑی بہن فیض صاحب کو منا کے لے آئی, بہت خوشی سے آ گئے, اور پھر انہوں نے شورش بربتوں کی نئے کی
تشریح اپنے انداز میں ہمیں کر کے بتائی. تو یہ بھی بڑی خوش قسمتی تھی کہ ایک طرف سے ہمارے پاس یہ اپنا لٹریچر، اور گھر میں چونکہ لکھنے والے تھے وہ بھی ایک سلسلہ چل رہا تھا، اور اپنے اس کو کتاب کو پڑھنا اور ڈھونڈنا، اور جیسے مزے لے لے کر ایون ہمارے دوسری بھی کتابیں، یہ جو علی پہ کیا بیتی اور یہ سب، یہ بھی ہم پڑھ رہے تھے. یہ بھی ایک مل کے پڑھتے تھے، پوری اجتماعی عزیز طور افری پہ صاحب پڑھتے تھے تھے. نا، جی علی پہ کیا جی. گزری، اور وہ تو وہ ہر بھی روز انتظار ہوتا تھا کہ اس امیجن کی کریں، قسط آئے گی. اور ریڈیو بھی سنتے تھے. تو یہ ایک مجھے معلوم ہے آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو عام لوگ ہیں، مجھے لگتا ہے ہماری بہت خوش قسمتی تھی کہ ہم ایک بہت غیر عام گھر میں پیدا ہوئے. جی ہاں، غیر معمولی. اس طرح سے کہ بہت ساری ٹریڈیشنز آ کے جوڑ رہی تھی، متضاد ٹریڈیشنز، سنی شیعہ، کشمیری، وہاں کے دوسرے، اور وہاں یو پی کے سے سید فلاں، سید سالار سے ہمارا حساب ہے. میں بڑائچ گئی بھی ہوں سید سالار کے جگہ دیکھنے پہ کہ کیا سلسلہ ہے بھئی، یہ آدمی کون تھے، بالے میاں کہلاتے تھے. تو بڑی خوش قسمتی تھی. حالانکہ ان اینی ٹپیکل پوسٹ کلونیل ہاؤس ہولڈ مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ہمیں آگاہی دینی چاہیے تھی، اس سے زیادہ بڑی صحبتیں ہونی چاہیے تھی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 18 برس کی ریاست ہے، یہ جو ڈاکومنٹ کیا ہے ہمارے تعلیمی انحطاط کو، آپ نے اس دوران میں ریاستی سطح پہ تعلیمی پالیسیوں میں کوئی قابل ذکر تبدیلی دیکھی؟ پہلے تو میں کہوں 2008 میں ایک سفر شروع ہوتا ہے، جی. اور وہ اثر کا جو ایک تحقیق کا سفر ہے، مگر صرف تحقیق پہ ختم نہیں ہوتا. اس کا ایک منترا ہی تھا کہ تحقیق سے عمل تک. تو ہر دفعہ جب وہ چھپتی ہے رپورٹ، تو اس پہ اس کے جو اعداد و شمار ہیں اس کو ہم بار بار سامنے لے کر آتے ہیں. اب اعداد و شمار کا پاکستان اور پاکستان کی جو سوسائٹی کا ایک رشتہ ہے، وہ بہت ہی انکمفرٹیبل سا اس لیے ہے کیونکہ آج بھی اگر ہمارے پاپولیشن کا سینسس ہوا 2023 میں، بہت ہلکا پھلکا ڈیٹا لوگ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد جب اس کا استعمال ہوتا ہے وہ بھی بہت براڈ برش سٹروکس کے ساتھ ہوتا ہے، ہلکا پھلکا پتہ ہے ادھر ہے تھوڑا ادھر ہے. اور پھر اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ جو چھپے ہیں وہ اہم ہی ہیں. اچھا، یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ اثر کا جو ڈیٹا چونکہ ہر ڈسٹرکٹ سے لیے 2010 سے ہم نے بتدریج تمام ڈسٹرکٹس کو کور کرنا شروع کیا، اور صوبے واری، اور پھر آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے بھی. تو وجاہت صاحب میں یہ کہتی چلوں کہ آپ کے پاس وہ تمام ٹرینڈ سامنے ہیں، اور اس میں دو باتیں بہت بڑی سامنے آتی ہیں. جی. ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی صوبے نے کوئی سیریسلی کام کرنا چاہا تو وہاں پہ آپ کو بہتری بھی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ کو بات کرتی ہوں کہ اگر آپ نے دیکھا پنجاب میں شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے اور انہوں نے روڈ میپ کا سلسلہ ٹھانا، ایجوکیشن کو پکڑا، تو آپ جو مرضی کہہ لیں، وہ ایک طرح سے بنیاد ڈال گئے کہ جو بہت ہمارا مسنگ فیسلٹیز کا، ہر چیز کا بار بہت نیچے تھا، وہ اٹھ گیا. جب وہ اٹھا تو اور 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 ٹیچرز ہونی شروع ہو گئی. حالانکہ ہم نے ابھی پنجاب میں حال ہی میں کم ٹیچرز رکھے ہیں، اب شروع ہو رہا ہے سلسلہ. تو ہم نے دیکھا کہ لرننگ بھی بڑھی، اور ہم نے دیکھا کہ ٹیچرز پریزنس بھی بڑھی، کہ جو چھٹیاں وٹیاں بہت ہوتی تھیں وہ ختم ہوئی. اس کے برعکس اور صوبوں میں جہاں پہ کام ایسا نہیں ہوا، چاہے وہ وسائل نہیں تھے، چاہے وہ انڈیٹڈ صوبے تھے، جو نہیں ہوا اس طرح سے ایک لیڈرشپ چاہیے، ایک ویژن چاہیے آپ کو تعلیم کو بڑھانے کے لیے. آزاد جموں کشمیر میں جب ہمارا ارتھکویک ہوا، اور اس کے بعد کیونکہ پبلک سیکٹر سکولز بہت بری حالت میں تھے، آج بھی ہیں، مگر پرائیویٹ سیکٹر نے بہت آگے لے کر گئے. تو آپ کو آزاد جموں کشمیر کا
حساب کتاب بہت اونچا نظر آتا ہے لرننگ میں بھی اور اس کی جو انرولمنٹ میں بھی. اب اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ایک بانی صاحب نے اور پھر کانسٹنٹلی ایک چیز چل رہی ہے انیبلنگ انوائرمنٹ چل رہی ہے, تو ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں آپ بچوں کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دیں گے, بچے یہاں سے وہاں تک, کیونکہ ہمارا بچہ کسی بچے سے کم نہیں ہے مگر وہ پسا ہوا ہے. جی تو یہ میں نے ضرور دیکھا کہ, اور میں نے کہیں اور بھی لکھا ہے کہ یہ پیشنٹ کیپٹل ہے. آپ اس سے گھبرا نہیں, آپ میدان چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے. ہم 2008 سے کام کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں اسی پہ. اور اب یقین کیجئے کہ پچھلے 3 سال میں, اس سے پہلے حکومتیں کہتی تھیں اور کچھ حکومتیں زیادہ کہ اچھا پھر ہمارے خلاف ایک کنسپیریسی ہے کہ ہمارا اچھا ڈیٹا یہ ایک اتنا بڑی کمزور مصیبت آتا ہے کہ خرابی کی نشاندہی کرنا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ گویا یہ کوئی ریاست دشمنی, کوئی ہمیں بدنام نہیں کہ کرنے یہ کی کیوں کوشش. ہمیں بار بار. اب ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ کیا رہے ہیں کہ مطلب ہے؟ اچھا پھر ہم نے شکر ہے اس صوبے میں بھی اور لوگوں کو گورنمنٹ نے کام دیا کہ آپ ہمارا ڈیٹا اکٹھا کریں, وہ ہم سے بھی بدتر نکلا. مگر جو اچھی بات ہے, اچھی خبر ہے, وہ یہ کہ آج سے 2 سال سے ایک چیز بدل گئی. حکومت نے تسلیم کیا کہ نہ صرف ہمارا کرائسس ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن, مگر ہمارا جو بچے اسکول میں بھی جا رہے ہیں وہ سیکھنے گئے. ڈسفنکشنل ہے. اچھا اب انہوں نے کہا کہ ہمیں اب ہم کس کو پکڑیں گے. جو ہم کہتے تھے, ہم یہ کہتے تھے کہ اگر تیسری جماعت تک کے بچوں کو آپ امپورٹنس نہیں دیں گے, اور وجاہت دیکھو نیورو سائنس کیا کہتی ہے کہ 0 سے 8 تک بچوں کی 90% برین ڈیولپڈ ہے. یس. اچھا اب آپ ادھر ہی انویسٹ نہیں کریں گے, ادھر سب سے ہولی انویسٹمنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, وہیں سے آپ کی ٹریجڈی شروع ہو جائے گی. یس. اور وہ ہوئی ہمارے سامنے آج بھی. کالج میں یونیورسٹی میں افلاطون بھی کیوں نہ لا کے بٹھا دیں, تو جب اسکول میں وہ تو بنیادی پرابلم یہ ہے نہیں. کہ شکر ہے حکومت نے مانا اور اب ساری ایک موومنٹ چل نکلی ہے جو حکومتوں کی ہے. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ پہلی دفعہ اب میں دیکھ رہی ہوں کہ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے اس فاؤنڈیشن لرننگ پالیسی پہ, جو 5 پالیسیاں اب یہ صرف بنیادی لرننگ پہ آئی ہیں جو 2004 میں آئی ہیں, اور بہت تیزی پہ سے اس پہ عمل ہو رہا ہے. آج اثر کے ڈیٹا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے یا یہ نہیں ٹھیک ہے. اور ہمارا پوائنٹ یہی ہے کہ یہ تحقیق برائے تحقیق نہیں ہے, تحقیق برائے عمل ہے. اور اس کو آپ استعمال کریں, یہ آپ کا ڈیٹا ہے. اب معلوم ہے کہ یہ جو ہمارا ڈیٹا ہے 2010 سے نان سٹاپ, یہ اوپن سورس ڈیٹا ہے. اس پہ ماشاءاللہ بہت پی ایچ ڈیز, ایم فلز, تحقیق کرنا ان گنت لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. حتیٰ کہ ہماری منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹیوز نے جو ڈیپکس نکالی, جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن پرفارمنس انڈیکس, اس میں اثر کے ڈیٹا کو استعمال کیا. تو مجھے تو میں حوصلے سے ہم کام کریں. ادارہ تعلیم و آگہی جو میری دادی نے نام رکھا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں آگاہی کے بعد. اور آگہی کا مطلب ہم آپ کو سمپل کانشیسنس میں نہیں کہہ سکتے, اویئرنیس میں, اس کے بہت لیئرز ہوتے ہیں. تو مجھے معلوم تھا اور میں نے کہا ننا یہ ثقیل نام ہے, لوگ کیا کہیں گے, بڑا مشکل ہوگا. آج کل تو ہلکے ہلکے نام کہتے, بیٹیا مجھ سے پوچھنے آئی ہو تو ایسے ہی ہوگا, تو پھر ویسا ہی ہوا. تو اب ہمیں 25 برس ہو رہے ہیں وجاہت جی, اور ہم نے اسی لیے اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے پروگرامز شروع کیے, سیریس بھی فاؤنڈیشن لرننگ کے, مگر ساتھ ساتھ ہم نے جو بچوں کا ادبی جشن شروع کیا, جو کہ اب پاکستان کا ادبی جشن کہلاتا ہے, وہ اسی لیے کیا کہ بچوں کو موقع تو دیجیے, جیسے مجھے موقع ملے کہانی سننے کے, بات کرنے کے, وہ اپنا اظہار کر پائیں. آپ پنجاب کی ایجوکیشن ٹاسک فورس کا حصہ بھی رہی 95 میں, اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد آپ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے بھی وابستہ رہی. انیتا کے ساتھ میں ایک بات سوچتا کہ یہ جو بچے ہیں یہ تو ہمارے مہمان ہیں, یہ تو معمار بھی ہیں, مہمان بھی ہیں, آنے والی دنیا کے معمار ہیں, بالکل ہمارے لیے مہمان ہیں, بالکل, کیونکہ ہم نے ان سے پوچھ کے انہیں اس دنیا میں نہیں لے کے آئے. جی. دے ڈیزرو
बिल्कुल a normal, हैप्पी happy लाइफ, childhood बिल्कुल to be celebrated, to learn how to. हमारा जो ओवरऑल पॉलिटिकल अथल पथल रहती है, केओस रहता है, उसमें हम ये तवक्को करें कि जैसे आपने अभी फरमाया था कि बहुत से साज़ा गैर हाज़िर होते थे, जहाँ जहाँ उस्ताद गैर हाज़िर नहीं है जी वहाँ चार दीवारी नहीं है, जहाँ चार दीवारी नहीं है वहाँ किताब, और किताब ऐसी कि मुझे तो जी थोड़ी बहुत उर्दू के ज़िमन में मैंने देखा, जी तो वो तो उर्दू ज़बान सिखाने या उससे मोहब्बत करने के बजाय उससे भगाने वाली जी निसाब है जो लाजमी कंपल्सरी एजुकेशन जहाँ तक दी जा रही है। पंजाब और सिंध में से आपका तजुर्बा कहाँ बेहतर रहा? मैं किसी सूबे के साथ प्रोफाइलिंग नहीं कर रहा, सिर्फ आपका तजुर्बा जानना देखिए, चाह रहा हूँ। ये मैं कहना चाहूँगी कि सिंध में बेइंतहा प्रोग्रेसिव कावानीन हैं और ढेरों हैं, बहुत पहले आ जाते हैं, पंजाब से पहले उनके आ जाते हैं। इवन जो उनका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, हालांकि जो लार्जेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का काम है वो पंजाब में है लार्जेस्ट, मगर सिंध में ग्राउंड ब्रेकिंग काम है जो पीपीपीज़ में हुआ और बहुत मुख्तलिफ हवालों से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में काम हुआ। मगर जो पंजाब ने वसाइल तालीम के लिए मुख्तस किए और उसको इम्प्लीमेंट करवाया, वो यकीनन आपको सामने और वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अब डेटा खुद ही बोलता है, सिर्फ असर का डेटा नहीं, वो अपना इंडिपेंडेंट डेटा भी आप कहीं से ले लें तो वो बोलता है। सिंध में जो सबसे बड़ा मसला है, जिसको अब शुक्र है कि गवर्नमेंट ने अपना एक रोड मैप और बहुत सारा काम इस वक्त कर रहे हैं, और मिनिस्टर साहब भी, शाह साहब, ये लोग सब मिलके, कि जो वहाँ पे 90% सिर्फ प्राइमरी स्कूल हैं और उसमें से भी 85% सिर्फ 1 and 2 टीचर स्कूल्स हैं, तो बताइए कि उसमें कैसे कुछ निकल सकता है? फेयर नहीं है ना कि एक टीचर के पास 6 जमाते हैं, फिर जिस हालत में है स्कूल वो अपनी बात है। माशाल्लाह से डेटा इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। अब ये बेला जमील को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये डेटा है या इदारा तालीम आ गई, क्यों गवर्नमेंट के पास अपना डेटा बहुत अच्छा है। अब क्वेश्चन है कि उसमें हम कितना गुड़ डालते हैं, उसमें हम कैसे, टीचर्स की प्रेजेंस सिंध में भी बहुत बेहतर हो गई है, मगर माँ बाप को जो है वो घबराए हुए हैं कि अगर हम टीचर आती भी है या आता भी है और एक ही टीचर है या 2 टीचर्स हैं, तो हमारे बच्चे क्या सीख कर आएंगे। एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर इस वक्त है कि सारे सूबे बहुत कोशिश में हैं कि वो जो उनको एक कलंक लगता है ये 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल, मगर शायद उससे ज़्यादा हो, क्योंकि 6 मिलियन तो हमारे हर साल लेकिन पॉपुलेशन में ऐड होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल पॉपुलेशन है हमारी। 100 मिलियन तो एडल्ट इलिटरेट है ना जी, तो क्वेश्चन है कि यूथ में कम होते गए बिकॉज वी हैव अ यूथफुल पॉपुलेशन लकीली। तो वजह है कि आई वर टू डिसएग्रीगेट इट, अगर मुझे डिसएग्रीगेट करना पड़े तो जो हमारी नौजवान लोग हैं, जो अगर हम देखें 19 से 35 की पॉपुलेशन में, तो लिटरेसी रेट बहुत बेहतर है। ओवरऑल लिटरेसी रेट चाहे आपका 61-62% हो, मगर पाकिस्तान कोई वजह नहीं है कि अगर आज पाकिस्तान के हुक्मरान अब मैं हुक्मरान जानबूझ के कह रही हूँ, क्योंकि ये फैसला नहीं है अभी तक कि क्या नेशन बिल्डिंग में तालीम का कितना हिस्सा है। सवाल अलग है इस पे। मेरा भी आपसे सवाल इसलिए करना है कि ये आपका शोबा है और इस शोबे पे आप जैसी अथॉरिटी के साथ, सनद के साथ बहुत कम लोग बात कर सकते हैं, यू गिवन योर लाइफ। लेकिन ये नशस्त यहाँ पे ख़त्म होती है पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से, सदरंग की टीम की तरफ से, और मैं पर्सनली मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, ये हमारी पहली नशस्त थी मुमताज़ माहिर तालीम, पॉलिसी रहनुमा, दानिश्वर मोहतरमा बेला रज़ा जमील से। आइंदा हफ्ते इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए दोबारा आपके पास हाजिर होंगे। वजाहत मसूद को
पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग से इजाज़त दीजिए। आदाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।